And it cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas. Supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis. And I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। भारत के गोदी मीडिया ने एक मर्तबा फिर भारत की नाअहली छिपाने के लिए तेजस हादसा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी के तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी के मुताबिक अमेरिका की जानिब से GE 404 इंजन की ताखीर से फराहमी भी भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को शिकस्त। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। अमेरिका के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। कमांडर कैप्टन योक लो ने मीडिया को बताया कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फ़िज़ाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बाइस नहीं गिरे थे बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। कांग्रेस की एक समिति है, वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था, यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर इतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के इतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी कहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिर कर तबाह। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम का गुस्सा। पेशा वराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। तेजस की नाकामी पर फ़िज़ाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लोग तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। ज़िले बन्नों में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 8 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी इदारों की इंटेलिजेंस इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयों में तेज़ी। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुताल्लिक कुछ तरमीम भी की हैं। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। हुकूमत ने IMF के डू मोर मुतालबे पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की खुसूसी ऑडिट की शर्त मान ली। IMF के तकनीकी मिशन का 2 रोज़ पर मुश्तमिल बातचीत में हुकूमती मुआशी टीम के साथ बजट प्रोसेस के अहदाफ के लिए अमल दरामद का जायजा। बजट प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट पर भी गौर। बातचीत में हुकूमती मुआशी टीम ने आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म शफाफियत और मजीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा।
پاکستان میں 14ویں ساؤتھ ایشین گیمز کے انعقاد کی تیاریاں، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی سیف گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لے گی۔ اخراجات، اسپورٹس انفراسٹرکچر، سیکیورٹی پر بھی غور ہوگا۔ کھیلوں کے انعقاد پر کمیٹی اپنی حتمی سفارشات مرتب کرے گی۔ ساؤتھ ایشین گیمز 23 سے 31 جنوری 2026 تک ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ NA 18 ہری پور، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال، NA 185 ڈی جی خان، NA 96 فیصل آباد، NA 104 فیصل آباد پر ضمنی انتخاب۔ صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں PP 98، PP 115، PP 116، PP 73 سرگودا، PP 87 میاں والی، PP 203 ساہیوال اور PP 269 مظفر گڑھ پر بھی پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ڈیوٹی کے دوران پاک فوج اور سول آرم فورسز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ پولیس پہلی سول آرم فورسز، دوسری اور پاک فوج تیسری رسپونڈ QRF ہوگی۔ فوج انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر تعینات ہوگی۔ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ پریس پر پاک فوج سول آرم فورسز سیکیورٹی پر مامور ہوں گی۔ بیلٹ پیپرز اور انتخابی مواد کی ترسیل کے دوران پاک فوج سول آرم فورسز سیکیورٹی فراہم کریں گی۔ صوبائی اسمبلی کے حلقے PP 224 ساہیوال پر 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب رکوانے کے لیے درخواستوں پر سماعت 24 نومبر کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ 9 مئی کے مقدمے میں سزا کے بعد الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں کو براہ راست نااہل قرار، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نااہلی کے لیے کوئی ریفرنس نہیں بھجوایا۔ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر درخواست گزاروں کو نااہل کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں CCD کا مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق دوران مقابلہ زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ ملزم کے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی۔ فیصل آباد میں فیکٹری دھماکے کی ابتدائی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق فیکٹری میں آتش گیر مادے کا ذخیرہ بہت زیادہ تھا۔ بے احتیاطی اور غیر تربیت یافتہ عملے کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ فیکٹری میں بوائلر موجود نہ تھا۔ گلو بنانے کے لیے مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آتش گیر مادے کے استعمال کا NOC بھی نہیں۔ گیس لیکیج، شارٹ سرکٹ اور کیمیکل مواد پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ نوشیرہ کے علاقے ڈاگ جدید میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق امدادی رضاکاروں نے ملبے تلے دبی لاشوں اور زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ ایبٹ آباد میں بان گلی کھڑی کے مقام پر ہائی روف ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق۔ ریسکیو 1122 کے مطابق گاڑی بان گلی سے ایبٹ آباد کی طرف آ رہی تھی کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے گہری کھائی میں جا گری۔ مسائل کا ادراک اور حل کی صلاحیت رکھنے والے علماء تیار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ پہلے مدارس میں ریاضی دان، ماہر فلکیات اور مفکر نکلتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدارس پر اسٹیٹس کو آ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں جامعۃ الرشید کے سالانہ کنونشن سے خطاب، کہا مسلمانوں کی ایجادات اور تحقیقات کو سامنے رکھ کر مغرب نے سائنس میں ترقی کی۔ مدارس کی تعلیم کا عملی زندگی سے تعلق کم سے کم ہو گیا۔ دینی تعلیم کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ملک کی ترقی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتیں کروانے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مریم نواز کبھی کسی سرکاری افسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سہیل آفریدی کے خط پر جواب، کہتی ہیں بانی PTI سے ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا
تو جیل حکام زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسلام میں کسی صدر کے لیے استثنا نہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع عام سے دوسرے روز کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا انسان ہونے کے ناطے ہم سب کو برابری کی سطح پر رکھیں گے۔ جد و جہد کبھی غیر منظم نہیں ہوتی، گلی گلی محلے محلے جا کر ظالمانہ نظام کا شعور بیدار کریں گے۔ خاندانوں وصیت پر چلنے والے انقلاب نہیں لا سکتے، بدل دو نظام کا مطلب اب جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا نظام نہیں چلے گا۔ کراچی میں 2 روزہ 8ویں پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو اینڈ ٹورزم نمائش کا آغاز۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر قیصر شیخ کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے لیکن نجکاری کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا نے چین سے فائدہ اٹھایا لیکن ہم آج تک کچھ حاصل نہ کر سکے۔ IMF کے پاس مجبوری میں جانا پڑا۔ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہو سکتے۔ ننکانہ صاحب میں CCD کا مبینہ مقابلہ، تھانہ سٹی شاہکوٹ کے علاقے میں 3 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان مبین طور پر اپنے ہی ساتھیوں کی فارغ سے ہلاک ہوئے، 4 ساتھی موقع سے فرار، تلاش جاری۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے کم درجہ حرارت لیا میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ حکومتی کوششوں کے باوجود پنجاب کی فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی۔ قصور 500 ایئر پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر قرار۔ عالمی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر، AQI 353 ریکارڈ۔ کراچی 209 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ چھٹے نمبر پر۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک ٹریفک کے لیے بند۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین سے جنگ بندی کے لیے امریکی منصوبے کی حمایت کر دی۔ پیوٹن نے تصدیق کی کہ منصوبے میں روس کے کئی اہم مطالبات کو شامل کیا گیا۔ روسی صدر نے خبردار کیا کہ یوکرین کی جانب سے معاہدے کو مسترد کی جانے کی صورت میں وہ مزید علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکی دستاویز میں کچھ ایسی شقیں بھی شامل ہیں جن پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے زیلنسکی کو پیغام دیا کہ امریکہ کا یہ 28 نکاتی امن منصوبہ یوکرین کے لیے حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین جمعرات تک امریکہ کا امن معاہدہ قبول کر لے۔ بولے میرے پاس بہت سی ڈیڈ لائنز تھی لیکن اگر چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی تو آپ ڈیڈ لائن میں توسیع کرتے ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خدشہ ظاہر کیا کہ امریکہ کا منصوبہ قبول نہ کرنے پر یوکرین اپنی آزادی، وقار یا واشنگٹن کی حمایت کھو سکتا ہے۔ I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am, I will say. There's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. نیو یارک کے نو منتخب میئر زوران ممدانی کے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم زوران ممدانی کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ ممدانی نیو یارک کے معاملے میں جتنے بہتر انداز سے چلائیں گے میں اتنا ہی خوش ہوں گا۔ امید ہے ممدانی کچھ قدامت پسندوں کو حیران کر دیں گے۔ ممدانی کی نیتن یاہو کی گرفتاری کے بیان پر کہا کہ اس موضوع پر میری ممدانی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ بولے غزہ میں مستقل امن کے لیے حماس کو غیر مسلح کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ زیلنسکی کو یوکرین کے امن منصوبے کی منظوری دینا پڑے گی۔
بھارت نے آخر کار ٹرمپ حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. روسی تیل پر بھارتی ریلائنس کمپنی کے یوٹرن نے بھارت کی نام نہاد اسٹریٹجک خود مختاری کو بے نقاب کر دیا. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ریلائنس اور روس نیفٹ کا 10 سالہ تیل معاہدہ امریکی پابندیوں کے سامنے کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ گیا. ٹرمپ مشیروں نے یوکرین جنگ کو مودی کی جنگ کہہ کر بھارتی قیادت کو عالمی سطح پر شرمندہ کر دیا. ویتنام میں طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے مرنے والوں کی تعداد 55 ہو گئی. 13 لوگ لاپتہ. ڈیزاسٹر ایجنسی کے مطابق 2,35,000 سے زائد مکانات سیلاب میں ڈوب گئے. تقریباً 80,000 ایکڑ فصلوں کو نقصان پہنچا. نائجیریا میں ایک اسکول سے 227 طلبہ کو اغوا کر لیا گیا. کرسچن ایسوسی ایشن آف نائجیریا کے کیتھولک اسکول سے طلبہ کی بڑی تعداد کے اغوا کیے جانے کی تصدیق. اغوا کا یہ واقعہ 2024 کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اس سے قبل کدانا ریاست میں 200 کے قریب طلبہ کو اغوا کیا گیا تھا. T20 ٹرائی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا آمنے سامنے. اب سے قبل قومی ٹیم نے راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا. کھلاڑیوں کی فیلڈنگ، بالنگ، بیٹنگ کی مشقیں. سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیم نے آرام کیا. رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ. پاکستانی شاہین نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میں سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی. دوحہ میں شاہین نے 9 وکٹ پر 153 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں سری لنکا ایک کی ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 148 رنز ہی بنا سکی. فائنل میں پاکستان شاہینوں اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں کل آمنے سامنے ہوں گی. پہلا پاکستان بلائنڈ ویمنز T20 ورلڈ کپ. نیپال ویمنز کرکٹ ٹیم نے سیمی فائنل میں پاکستان کو 7 وکٹ سے شکست دے دی. پاکستان بلائنڈ ویمنز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز کا ہدف دیا تھا. نیپالی ٹیم نے بآسانی ہدف پورا کر کے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی. Bonso bites 1-1. That's a super header. This is Galeno. It's beautifully done. Immediately with Tony. Almost skipped his way through. It's 2-1. اور سعودی پرو لیگ میں دلچسپ مقابلے جاری. الاتحاد نے الریاض کو 2-1 سے زیر کر دیا. بنزما نے ایک گول داغا. الاہلی نے القادسیہ کو 2-1 سے ہرا دیا.